फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, औलाद आदम को बड़ी इज्जतों के साथ हमने नवाजा है। अब उलमा ने इसकी चंद सूरतें लिखी हैं। वो फरमाते हैं पहली सूरत है अस्सूरतुल हसना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को बेहतरीन शक्ल व सूरत में पैदा फरमाया है। अब देखिए, जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान की शक्ल व सूरत का तज़किरा फरमाया है, रब्बे करीम ने अजीब अंदाज अपनाया है। सुनिए, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। रब्बे करीम फरमाते हैं हमें तीन की कसम है, हमें ज़ैतून की कसम है, हमें तूर सैना की कसम है, जहाँ मूसा कलीमुल्लाह और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान बातें होती थी। फरमाया हमें उस मकाम की कसम है, वहाज़ल बलदिल अमीन, और मेरे महबूब जिस मक्का शहर की गलियों में आप चलते फिरते हैं ना, हमें उस मक्का शहर की कसम है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। रब्बे करीम चार कस्में उठाने के बाद फिर बात को फरमाते हैं कि हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल व सूरत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। देखिए कैसा अल्लाह ताला का रहमत की नज़र है, कैसा इज्जतों के साथ हज़रत इंसान को नवाजा है। सुभान अल्लाह। और दूसरा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को अक़ल की नेमत अता फरमाई है। अब आप देखिए, ये अक़ल की नेमत अल्लाह ताला ने जो दी है, इससे बंदा कितना फ़ायदा उठाता है। देखिए सुभान अल्लाह, ये अक़ल ही की नेमत है कि टनों के हिसाब से लोहा है जहाज के अंदर है। पहले तो उसको जहाज की शक्ल दे दी है, उस लोहे को जहाज की शक्ल दे दी है। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद यही अक़ल ही है कि ये 5 फुट का 6 फुट का इंसान टनों के हिसाब से लोहा है, उसको फिजा के अंदर उड़ाए फिरता है। सुभान अल्लाह। फिजा में उड़ाए फिरता है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो रब्बे करीम ने पहली सूरत क्या फरमाई कि अल्लाह ताला ने हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल व सूरत दी है। दूसरा फरमाया कि हमने इसको अक़ल की नेमत दी है। तीसरा फरमाते हैं हमने इसको बोलने की कुव्वत अता फरमाई है, इसको हैवान नातिक बनाया है, यानी ये बोलने वाला हैवान है। सुभान अल्लाह। अब अंदाजा करो, बोलने की जो रब्बे करीम ने कुव्वत अता फरमाई है, इंसान इससे कितना फ़ायदा उठाता है। हज़ारों लाखों का मजमा होता है, रब्बे करीम ने इसको ये जो बोलने की कुव्वत अता फरमाई है, अपना माफ़ी ज़मीन इस अंदाज में बयान करता है कि हज़ारों लाखों के मजमे को तड़पा के रख देता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये जो खतीब हजरात होते हैं ऐसे ही होता है, हज़ारों का मजमा होता है। बोलने की रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सलाहियत दी होती है, उससे फ़ायदा उठाते हैं और फिर हज़ारों लाखों के मजमे को तड़पा के रख देते हैं। सुभान अल्लाह। इसे तो कहते हैं कि फ़लाँ अबुल कलाम है, फ़लाँ अबुल कलाम है। क्या मतलब कि जी ये बोलने का बाप है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने पहली इज्जत अफजाई क्या फरमाई है? इसको बेहतरीन शक्ल व सूरत इनायत फरमाई। दूसरा अक़ल की नेमत अता फरमाई। तीसरा सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने बोलने की कुव्वत अता फरमाई है। और चौथा अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीमात को इंसानों की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबूस फरमाया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब पांचवा सुभान अल्लाह, वो भी मज़े की बात है, पांचवी मज़े की बात है। सुभान अल्लाह। वो क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। वो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को जो वजूद बख्शा है, सुभान अल्लाह,
اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے حضرت انسان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، زمین و آسمان کتنا بڑا ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمایا ہے، کن فرمایا، وجود نے پکڑ لیا ہے۔ زمین کتنی بڑی ہے، رب کریم نے کن فرمایا ہے، اس نے وجود پکڑ لیا ہے۔ سبحان اللہ، عرش و کرسی رب کریم نے کن کہہ کے بنائے ہیں، فرشتے رب کریم نے کن کہہ کے بنائے ہیں، لوح و قلم اللہ رب العزت نے کن کہہ کے بنائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو غور نہیں کرتا اس بات کے اوپر کہ ہم نے تیری کتنی عزت رکھی ہے، بنائی ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے اتنا بڑا آسمان بنایا، کن کہہ کے بنایا ہے، اتنی بڑی زمین بنائی ہے، کن کہہ کے اس کو وجود بخشا ہے، عرش و کرسی بنائے ہیں، کن کہا ہے اس نے وجود پکڑا ہے، لوح و قلم بنائے ہیں، کن کہا ہے وجود پکڑا ہے، ہم نے ملائکہ کا وجود دیا ہے، کن کہا ہے انہوں نے وجود پکڑ لیا ہے۔ لیکن جب باری یہ 6 فٹ 5 فٹ کے انسان کی آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں اب کن نہیں ہے، اب کن نہیں ہے، اب قاعدہ کلیہ تبدیل ہے۔ آسمان کن سے، زمین کن سے، عرش و کرسی کن سے، لوح و قلم کن سے، فرشتے کن سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اے بندے جب تیری باری آئی ہے، خلقت بیدیا، ہم نے تجھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا، ہم نے تجھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں؟ تیرے ساتھ محبت ہے، کیوں؟ تیرے ساتھ محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے اللہ اکبر کبیرہ، میرے دوستو، جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ رحمت کا معاملہ فرمایا ہے، عزتیں دی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی کرم کی نظر فرمائی ہے، اور وہ علماء نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں جہاں اس کی صورت کو اچھا بنایا، جہاں اس کو عقل کی نعمت دی، جہاں اس کو بولنے کی قوت دی، جہاں انبیاء کو ان کی طرح مبعوث فرمایا، جہاں سبحان اللہ اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے سینے کے اندر ایک دل رکھا ہے، اس دل کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے لیے احساس کے جذبات کو پیدا فرمایا، ایک دوسرے کے لیے احساس اور محبت کے جذبات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، ایک سائنسدان ہوگا جو روبوٹ بنائے گا، جو روبوٹ بنائے گا۔ اب جب روبوٹ کو بنائے گا تو اب اس کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا، کہے گا رب کریم ایک مخلوق انسانوں کی شکل میں آپ نے بنائی ہے، ایک مخلوق اس مشینری کی شکل میں میں نے بنائی ہے۔ اب مناظرہ کرے گا اللہ کے ساتھ، یہ سائنسدانوں نے بات لکھی ہے، کہتا مناظرہ کرے گا، کہے گا رب کریم ایک آپ نے مخلوق بنائی ہے، ایک مخلوق میں نے بنائی ہے۔ اب مناظرہ کرے، کہے گا اللہ آپ کی جو مخلوق ہے اس کو دن میں نظر آتا ہے، رات میں نظر نہیں آتا۔ بات اسی طرح ہے، بندے کو دن کے اجالے میں جیسے نظر آتا ہے، رات کے اندھیرے میں تو ویسا نظر نہیں آتا۔ جی ہاں، اب وہ مشینری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایسے وہ بندہ ایسی چیزیں فٹ کر دے گا، وہ جس طرح دن کے اجالے میں دیکھے گا اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی اس کو اسی طرح نظر آئے گا۔ وہ کہے گا اللہ پھر میری مشینری آپ کی مشینری سے اچھی ہوئی نا۔ پھر دوسری بات کہے گا اللہ میرے اس مشینری کا سننا کامل ہے، بیک وقت ہزاروں بندے اس سے بات کریں، ہزاروں کی سن لیتا ہے، لیکن آپ کی جو مشینری ہے انسان ایک وقت میں ایک سے زیادہ بندے اس کے ساتھ بات کرے نا تو اس کو دوسروں کو چپ کروانا پڑتا ہے، کہتا یا ذرا چپ کرو مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسے ہی ہے نا، تو کہے گا اللہ آپ کی مشینری کا دیکھنا ناقص، میری مشینری کا دیکھنا کامل، آپ کی مشینری کا سننا ناقص، میری مشینری کا سننا کامل۔ پھر کہے گا رب کریم آپ نے جو مشینری بنائی یہ کام کرتی ہے 8 سے 12 گھنٹے، تھک جاتے نہیں زیادہ کام کر سکتے، مزدور فیکٹریوں میں 8 گھنٹے 12 گھنٹے اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے 24 گھنٹے شفٹ چلانی ہو، شفٹیں بناتے ہیں پھر اس میں، وہ کہتا ہے بھائی اب یہ شفٹ 8 گھنٹے کام کرے گی،
دوسری پھر 8 گھنٹے کرے گی، تیسری پھر 8 گھنٹے کام کرے گی، یا 12 گھنٹے کی 2 بنا لیتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں۔ اب وہ کہے گا اللہ جو میں نے مشینری بنائی ہے یہ 24 گھنٹے کام کر سکتی ہے، اس کو تھکاوٹ ہوتی نہیں، اس کو تھکاوٹ ہوتی نہیں، تو کہے گا اللہ پھر میری مشینری آپ کی مشینری سے اچھی ہوئی نا؟ اللہ فرمائیں گے اچھا، اب اللہ فرمائیں گے اس کو ذرا لائن میں تو چلاؤ، ان کو لائن میں چلاؤ۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے تو وہ لائن میں چلائے گا، وہ روبوٹ چل رہے ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان میں سے ایک روبوٹ کے اندر نقص پیدا کر دیں گے۔ جب نقص اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، فالٹ پیدا کر دیں گے، وہ چل رہے ہوں گے، ایک میں فالٹ پڑے گا وہ نیچے گر جائے گا، جب وہ نیچے گرے گا دوسرے لائن میں چل رہے ہوں گے، اسی دوران اللہ تعالیٰ چند بندوں کو پیدا فرما دیں گے، چند انسانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے اور ان کو کام میں لگا دیں گے۔ اب وہ بھی کام کر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ اسی دوران جب وہ مشینری چل رہی ہے، اس ایک میں فالٹ پڑا ہے، دوسرے اپنی لائن میں جا رہے ہیں، اپنی لائن میں جا رہے ہیں۔ اب یہ جو انسان بنائے ہیں یہ 5-7 انسان، اب وہ کام کر رہے ہیں، ان میں سے ایک کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ خود ہی درد پیدا فرما دیں گے، اس کے پیٹ میں درد پیدا ہوگا۔ اب وہ کرا رہا ہو، ہائے ہائے، جیسے بندے کو بخار تیز ہونا تو بندہ ہائے ہائے کرتا ہے، آ کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح جب وہ کرا رہا ہوگا، کرانے کے دوران وہ زمین پہ لیٹ جائے گا، پیٹ پکڑ کے ایسے پکار رہا ہوگا۔ جب پاس جو دوسرے بندے کام کر رہے ہوں گے وہ اپنا کام چھوڑ کے آئیں گے، کوئی اس کے سر کو دبا رہا ہوگا، کوئی ہاتھوں کو، پاؤں کو، بازوؤں کو، پاؤں کو، ٹانگوں کو دبانا شروع کر دے گا، اور ایک بندہ پاس بیٹھا دبا بھی رہا ہوگا اور وہ رو بھی رہا ہوگا، وہ رونا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے اب مجھے بتا، ایک مشینری آپ نے بنائی، ایک میں نے بنائی، کہا آپ کی مشینری چل رہی ہے، ایک میں فالٹ پڑا ہے، وہ دوسرے زمین پہ گرا ہے، دوسروں کو پرواہ نہیں ہے، ایک مشینری میں نے بنائی ہے، ایک کے پیٹ میں درد ہوا ہے، محسوس سارے کر رہے ہیں، محسوس سارے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مجھے بتا کہ تیری مشینری اچھی ہے یا میری مشینری اچھی ہے؟ وہ کہے گا اللہ جو مشینری آپ نے بنائی یہی اچھی ہے، یہی اچھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو میرے دوستو، شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک مزاج دیا ہے، شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک مزاج دیا ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، شریعت مطہرہ نے ہمیں مزاج یہ دیا ہے، فرماتے ہیں تکف شرک عن الناس، آپ لوگوں کو اپنے شر سے بچا کے رکھا کریں۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا تکف شرک عن المؤمنین کہ جی آپ ایمان والوں کو اپنے شر سے بچا کے رکھا کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تکف شرک عن الناس، آپ لوگوں کو اپنے شر سے بچا کے رکھا کریں۔ اب لوگوں میں ایمان والے بھی داخل ہیں، مشرک اور کافر بھی داخل ہیں۔ جی ہاں، جو عیسائی، یہودی، بدھ مذہب، پارسی، آگ کی پوجا کرنے والے، سارے کے سارے داخل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا پیاری تعلیمات دی ہیں، فرماتے تکف شرک عن الناس، آپ لوگوں کو اپنے شر سے بچا کے رکھا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں ہے، سبحان اللہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے ایک خادم تھے، غلام تھے، وہ تھے حبشی النسل۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میرا فلاں کام کر کے آؤ، اس سے فرمایا میرا فلاں کام کر کے آؤ۔ اب اس نے سستی کر دی، نہیں کیا۔ اب جب سستی کی ہے، کام نہیں کیا، اب ان کو غصہ آ گیا۔ اب غصے میں اس سے فرماتے ہیں اے کالی کے بیٹے، یا ابن سودا، اے کالی کے بیٹے۔ حدیث پاک میں ہے، انہوں نے کہا اے کالی کے بیٹے، چونکہ ان کی والدہ وہ بھی حبشی تھے، والدہ حبشن تھی، تو انہوں نے کہا اے کالی کے بیٹے، غصے میں۔ اب اس نے جا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایسے تانا دیا ہے کہ
کہ تو کالی کا بیٹا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا اے ابو ذر، تیرے اندر تو ابھی تک زمانہ جاہلیت والی باتیں موجود ہیں۔ اے ابو ذر، تیرے اندر ابھی تک زمانہ جاہلیت والی باتیں موجود ہیں۔ اور فرمایا ابو ذر یاد رکھ، یہ جو غلام ہوتے ہیں، اخوانکم خولکم، فرمایا یہ جو غلام ہوتے ہیں یہ تمہارے بھائی ہوتے ہیں، یہ جو غلام ہوتے ہیں یہ تمہارے بھائی ہوتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں ابو ذر، جیسا خود کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ، جیسا خود پیو ویسا ان کو پلاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سیدنا ابو ذر نے سنا، اب وہ بھی صحابی رسول تھے، انہوں نے صحابی رسول ہونے کا بھی حق ادا کر دیا۔ وہ گئے اس غلام کے پاس، جا کے زمین پہ مٹی پہ لیٹ گئے اور اس سے فرماتے ہیں تو اپنا پاؤں میرے رخساروں کے اوپر رکھ۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو آپ کو معاف کر دیا۔ فرمایا نہیں، میں ایسے معافی نہیں تم سے کروانا چاہتا، جب تک کہ تو اپنا پاؤں میرے رخساروں پہ نہیں رکھے گا میں سمجھوں گا تو نے مجھے معاف ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس نے ان کے رخساروں پہ پاؤں رکھا، پھر وہ اٹھے، کہا اب اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ تو میرے دوستو، ایسی تعلیمات نبی علیہ السلام نے ہمیں دی ہیں۔ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غلام ہے، میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو اس کو معاف کر دیا کر، کہتا اللہ کے نبی دوسری دفعہ پھر کرے میں پھر معاف کر دے۔ کہا اللہ کے نبی تیسری دفعہ پھر کرے تو میں پھر معاف کر دے۔ کہا اللہ کے نبی 10ویں مرتبہ کرے تو میں پھر معاف کر دے۔ کہا اللہ، پھر سنو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، فرمایا اے میرے صحابی سن لے، تیرا غلام آج کل کے زمانے میں تیرا نوکر، ہم سمجھانے کے لیے، تیرا نوکر دن میں 70 مرتبہ، تیرا ملازم تیرے حکم کی نافرمانی کرے تو 70 مرتبہ اس کو معاف کر دیا کر۔ سبحان اللہ، تو 70 مرتبہ اس کو معاف کر دیا کر۔ کیوں؟ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ سبحان اللہ، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور محبت فاتح عالم ہوتی ہے، محبت فاتح عالم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، محبت سے جو کام ہو جاتے ہیں وہ غصے سے نہیں ہوا کرتے، محبت سے جو کام ہوتے ہیں وہ غصے سے نہیں ہوا کرتے۔ نبی علیہ السلام نے جو فتوحات کی ہیں وہ میرے آقا و سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق، نبی علیہ السلام نے جو شہروں کو فتح کیا وہ محبت کے ساتھ فتح کیا، اخلاق کے ساتھ فتح کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنو میرے دوستو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ اس طرح مجمع میں بیٹھے ہیں، اب آپ کے دل میں شرارت سوجی ہے، ایک بندہ ہے مجمع میں جو سر سے گنجا ہے، یعنی میں مثال دے رہا ہوں، یعنی ایک بندے میں تھوڑا عیب موجود ہے، یا کسی کا قد چھوٹا ہے یا سر سے گنجا ہے، اب جو گنجا ہے بیٹھا ہے، اب ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں نا ان میں یہ شرارتیں سوجتی ہیں، اب وہ کہتے ہیں، اب سوچتا ہے کہ بھائی میں اس کو ذرا ٹھونگا ماروں، تو اب نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل میں دوسرے کو جو ہے بے عزت کرنے کی سوج رہی ہے، شرارت کی سوج رہی ہے، لیکن تم اپنے اس تقاضے کو دبا لو، یعنی تم اپنے اس تقاضے کو، نفس کے اس تقاضے کو دبا لو۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، جیسے ہی تم اپنے نفس کے اس تقاضے کو دباؤ گے، اللہ رب العزت تمہارے نامہ اعمال کے اندر صدقہ کرنے کا اجر اور ثواب درج فرما دے۔ سبحان اللہ۔ کیسا پیاری تعلیمات ہیں جو میرے آقا و سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ میرے دوستو، آج ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپناتے نہیں ہیں۔ آج ہم کہتے تو ہیں کہ جی مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، آج ہم کہتے تو ہیں جی ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، لیکن میرے دوستو جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ہے ہم اس کو نہیں اپناتے، اس لیے پھر گھروں میں جھگڑے ہیں،
محلوں میں جھگڑے ہیں، مسجدوں میں جھگڑے ہیں، معاشرے میں جھگڑے ہیں، ملکوں میں جھگڑے ہیں، جی ملکوں میں جھگڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ مل جائے گا اگر تم لینا چاہو تو، اگر تم لینا چاہو تو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری تعلیمات دی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے پہلے ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، وہ سن لو۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان بن علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم داتا صاحب کہتے ہیں، وہ جو ہے جہاز، بحری جہاز میں سفر فرما رہے ہیں۔ جب سفر فرما رہے ہیں تو سفر حج کا تھا، حج سے واپس آ رہے تھے۔ اللہ کی شان، اسی جہاز کے اندر چند نوجوان بھی تھے، چند نوجوان بھی تھے۔ اب حضرت نے حلق تو کروایا ہوا تھا، حج سے ظاہری بات جب بندہ آتا ہے تو حلق تو کرواتا ہے نا، تو حلق کروایا ہوا تھا، اور حضرت رحمت اللہ علیہ ایسے اپنے مراقبے میں ذکر میں بیٹھے مصروف تھے۔ اب اللہ کی شان، وہ چند نوجوان جو تھے ان کو شرارت سوجی۔ اب انہوں نے کہا ذرا بڑے میاں کے ساتھ مذاق ہی کرتے ہیں۔ اٹھے اور جا کے ایک نے کیا کیا، حضرت رحمت اللہ علیہ کے سر میں ایسے ٹھونگا مار دیا۔ دوسرا آیا، اس نے ایسے تھپڑ مار دیا۔ تیسرا آیا، اس نے اور بدتمیزی کی، حتیٰ کہ جہاز تماشا بن گیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بہت بے ادبی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے دل میں الہام کیا، فرمایا میرے پیارے اگر آپ فرمائیں تو ہم ابھی اس جہاز کو غرق کر دیتے ہیں، یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے جو آپ کی بے ادبی کرنے والے ہیں۔ سنو، بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا ہوا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اگر آپ نے کشتی کو ڈبونا ہی ہے تو رب کریم آپ رحمت فرما دیجئے، ان کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجئے، اللہ ان کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجئے، سبحان اللہ۔ تب ان میں سے ایک بندے نے کہا، او ظالمو تمہیں نہیں پتا یہ تو وقت کا ولی عثمان بن علی حجویری ہے۔ کہا اچھا وہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، آئے سارے کے سارے حضرت کے قدموں میں گر گئے، کہا حضرت ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کی بے ادبی کی ہے، آپ ہمیں معافی دے دیجئے۔ حضرت نے معاف فرما دیا۔ علماء نے لکھا ہے وہ سارے کے سارے لوگ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے کاملین اولیاء میں ان کا شمار ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ جی ہاں، محبت فاتح عالم ہوتی ہے، محبت فاتح عالم ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور سنو میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے پیارے پروردگار نے ہمیں کیسا طرز زندگی جو ہے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ میرے پاس آئیں، ملاقات ہو، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ تو آپ مجھ سے پوچھیں جی آپ کا کیا حال ہے، مجھ سے پوچھیں آپ کا کیا حال ہے، تو نبی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لا تسعر خدک للناس، قرآن ہے، کہا آپ لوگوں کے ساتھ گال پھلا کے پیش نہ آیا کریں، کیسے منہ بنا کے، موڈ بنا کے نہ پیش آیا کریں، بلکہ شگفتہ چہرے کے ساتھ پیش آیا کریں، سبحان اللہ۔ اب یہ تعلیمات کس نے دی ہیں؟ قرآن نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، سبحان اللہ۔ مثلا آپ مجھ سے پوچھیں نا یہ آپ کا کیا حال ہے، تو میں آپ سے کہوں جی الحمدللہ، میرے اللہ کا احسان ہے، میرے اللہ کا فضل ہے، مسکرا کے آپ سے بھی پوچھوں، اپنا بھی حال احوال بتاؤں، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں جی آپ کا کیا حال ہے تو میں کہوں بس ٹھیک ہے، حسن جی بس ٹھیک ہے، تو آپ کیا تاثر لیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا بھائی یہ کیسا بندہ ہے۔ اللہ اکبر، قرآن نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ یہ دی ہیں کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں، آپ سے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ شگفتہ چہرہ اپنایا کریں، آپ اپنے چہرے کو شگفتگی اس پہ لایا کریں، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات ہوتی ہے کلام کرنے کی۔ اب یہاں بھی جو ہے یہ نہیں ہے لا تسعر خدک للمومنین، ایسا نہیں ہے کہ جی آپ مومنوں کے ساتھ جب بات کریں تو آپ گال نہ پھلایا کریں، بلکہ ہے انسانوں کے ساتھ،
کافر اور مشرک کے ساتھ بھی جب آپ بات کریں معاملہ ہو تو اس کے ساتھ بھی شگفتہ چہرہ آپ کا ہو. سبحان اللہ. اور پھر دوسرا کلام کرنا ہوتا ہے، کلام کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. قرآن نے ہمیں اس کی بھی تعلیم دی ہے. کہا جب بھی آپ کسی کے ساتھ بات کرنے لگے قولوا للناس حسنا، آپ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کیا کریں. سبحان اللہ. آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کلام کیا کریں. سبحان اللہ. یہ کیا ہے میرے دوستو؟ اب یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ جی آپ ایمان والوں کے ساتھ اچھی بات کیا کریں. نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا. آپ جب بھی لوگوں کے ساتھ بات کریں، لوگوں میں کافر اور مشرک بھی داخل ہیں جی، آپ جب ان سے بھی بات کریں تو اچھا لہجہ اپنا کے بات کیا کریں تاکہ آپ کی محبت کے اثرات اس میں بھی پڑ جائیں. سبحان اللہ. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنو میرے دوستو، سبحان اللہ، زندگی میں ہم گھروں میں جو زندگی گزارتے ہیں، معاشرے کے اندر ہمارا رشتوں سے واسطہ پڑتا ہے. ماں کا رشتہ ہوتا ہے، باپ کا رشتہ ہوتا ہے، بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، بہن کا رشتہ ہوتا ہے، بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، عام انسانوں کے رشتے ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے رشتے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ہر کا ہمیں ادب اور احترام سکھایا ہے. سبحان اللہ. دیکھو ماں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام نے اس کا بھی احترام سکھایا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کیا پیاری تعلیمات ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں دی ہیں، جو کیا پیاری طرز زندگی ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے. سبحان اللہ. آج ہم کہنے کو صوفی ہیں، کہنے کو ہم نمازی ہیں، کہنے کو ہم حاجی صاحب ہیں، کہنے کو ہم مولوی صاحب ہیں، لیکن میرے دوستو جب ہمارا کسی مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ہم سے بڑا سخت بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا. ہم سے بڑا سخت بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں اچھا میری تو عزت کی جائے لیکن میں دوسروں کی عزت نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. میں مولوی صاحب ہوں تو مجھے تو ہر ایک کو میرا تو احترام کرنا چاہیے، لیکن جب میرے احترام کرنے کی باری آتی ہے تو میں کہتا ہوں میں کیوں احترام کروں؟ یہ تو میرے مقتدی ہیں، یہ تو میرے تعلق والے ہیں، میں کیوں ایسا کروں؟ ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے کیا طرز زندگی سکھایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں ہے، ہم سمجھتے کہ ہم مولوی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو نمازی ہیں جی، میری تو نمازیں کوئی نہیں چھوٹتی، میری تو تہجد ہی نہیں کبھی قضا ہوئی. اور جب ماں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم ماں کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ماں کی بے ادبی ہم کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں سکھایا. سبحان اللہ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہات. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیری جنت تیرے رب نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے بنائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور قرآن سنو اللہ کیا فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے ایک فیصلہ کر لیا ہے. اللہ جیسے وزیر اعظم کہتا ہے نا جی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، صدر کہتا ہے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، علاقے کا ایم پی ایم این اے کہتا ہے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. مشورہ چند لوگ جب بیٹھتے ہیں، پریا بیٹھتی ہے ہم نے اپنی پنجابی میں، تو کہتے ہیں بھئی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. اللہ اکبر. میرا اللہ بھی فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے. اللہ ہم نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے. اللہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اگر بندگی ہوگی، عبادت ہوگی تو تیرے پروردگار کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں ایک فیصلہ یہ کیا ہے، ایک فیصلہ اور بھی کیا ہے. اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ بندے جہاں ہم نے اپنی بندگی کا فیصلہ کیا ہے وہاں تیرے لیے یہ بھی ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو ماں باپ کی عظمت رب کریم نے بتائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جہاں اپنی الوہیت کا تذکرہ کیا ہے ساتھ ہی ماں باپ کی جو ہے احترام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے.
सुभान अल्लाह। और दूसरी जगह फरमाते हैं ला तकुल लहुमा उफ, ला तकुल लहुमा उफ, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाते हैं तू अपने माँ बाप से उफ भी ना कहा कर, उफ भी ना कहा कर। उफ पता किसको कहते हैं? उफ कहते हैं मेरा बाप, मेरी माँ मुझे गुस्से हो रही है, गुस्से हो रही है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, और मैं आगे से बोलूं नहीं, मैं आगे से बोलूं नहीं, बल्कि मैं क्या करूं, मैं ऐसे मुंह बना के कहूं क्या करूं, करते हैं ना नौजवान, ऐसे ही होते ऐसे करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे, अल्लाह अकबर कबीरा, ला तकुल लहुमा उफ, तू भी नहीं इनके सामने कर सकता, अल्लाह अकबर कबीरा, तू भी नहीं इनके सामने कर सकता, अल्लाह अकबर कबीरा। एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप तो मेरे माल को ऐसे उड़ा रहा है, उड़ा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबी सुन ले, अंता व मालुका लि अबीक, तू भी, तेरा माल भी तेरे बाप के हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे दोस्तों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या प्यारा माओ का एहतराम सिखाया है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। एक सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक बद्दू आया, आके कहता है हजरत मेरी माँ बूढ़ी है, मेरी माँ बूढ़ी है, मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पे बिठा के बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करवाए हैं, सफा मरवा की साई करवाई है, चल नहीं सकती, कंधों पे बिठा के करवाया है सब कुछ, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? सुनो वो क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं ए भाई, जब तू अपनी माँ के पेट में था तेरा वजूद बन चुका, और फिर तूने अपने माँ के पेट में हरकत की, तूने अपने माँ के पेट में हरकत की, जब तूने हरकत की उस हरकत की वजह से तेरी माँ को तकलीफ हुई, तेरी माँ को तकलीफ हुई, उसने आह की। सुनो फरमाते हैं तूने अभी तक अपनी माँ के उस एक आह का भी हक अदा नहीं किया है, अल्लाह, तूने अभी तक अपने माँ के उस एक आह का भी हक अदा नहीं किया है, अल्लाह अकबर कबीरा। चे जाए कि तू सारी जिंदगी का उसका तू कह रहा है मैंने हक क्या अदा कर दिया, अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मोहब्बत थी अपने वालिदैन के साथ, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, नबी अलैहिस्सलाम यतीम थे, अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे दोस्तों जब नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 6 साल की हुई है तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ सईदा आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा वो भी दुनिया से पर्दा फरमा गई थी, अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे अजीजों जब उम्मे ऐमन साथ थी, अल्लाह अकबर कबीरा, रास्ते में अबवा के मकाम के ऊपर जब